मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए तवारीख की पहली किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। तवारीख की पहली किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और तू ए मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदिस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांधकर काम कर। आमीन। तू है मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। हालेलुया। ये एक ट्रांसफर है, स्पिरिचुअल ट्रांसफर, जो दाऊद चाहता है कि मेरे बेटे सुलेमान में ये चीजें ट्रांसफर हो जाएं। वो तजर्बात, वो एहसासात और जज्बात और खुदा की बाबत वो तालीम जो दाऊद ने खुदा के साथ चलकर हासिल की थी, वो ये चाहता था कि वो ये सारी तालीम अपने बेटे तक पहुंचा दे। और उसने कहा कि तू अपने बाप के खुदा को पहचान। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश करना। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद हम उन्हें अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी रोटी दे रहे हैं, रहने के लिए अच्छा घर दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन का अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात यहां तक महदूद नहीं। अगर आप उन्हें सिर्फ यही चीजें दे रहे हैं तो आपने उन्हें कुछ भी नहीं दी, क्योंकि आपने उन्हें खुदा की पहचान नहीं दी। यह भी काफी नहीं कि आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें चर्च ले आए और आप उन्हें कहें कि बेटा चुप कर जा, भाई साहब कलाम सुना रहे हैं। हम ऐसा करते हैं ना, अपने बच्चों को लेके आते हैं, चल चल बेटा तालियां बजा। बच्चा इन चीजों को भी ले लेता है, लेकिन यहां पर जो दाऊद बात कर रहा है वो कह रहा है कि मेरे खुदा को पहचान। दाऊद के पास खुदा का एक धुंधला तजर्बा नहीं था। दाऊद एक ऐसे खुदा की पैरवी नहीं कर रहा था जिसे उसने कभी देखा ना था, जिसे उसने जाना ना था, जिसे वो पहचानता ना था, जिसको उसने अपनी जिंदगी के अंदर काम करते हुए नहीं देखा था। दाऊद एक ऐसे खुदा की बात कर रहा है जिससे हर रोज उसकी मुलाकात होती। आमीन। तो मैंने और आपने अपने बच्चों को जो मुकाशफा देना है खुदा की बाबत, वो धुंधला मुकाशफा नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसा मुकाशफा होना चाहिए जिसमें हमारे बच्चों को यह पता हो कि हमने अपने बाप के और अपने मां के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा को काम करते हुए देखा। जिस खुदा की बाबत हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हम खुद उसकी बाबत अगर नहीं जानते तो हमने अपने बच्चों में क्या चीज ट्रांसफर करनी? कुछ भी नहीं। और जब दाऊद ये कह रहा है कि तू अपने बाप के खुदा को पहचान, तो इससे मुराद ये है कि दाऊद एक डिस्कशन कर रहा है सुलेमान के साथ, और जो तजर्बात माजी में खुदा के साथ रहते हुए दाऊद को हुए थे उसने सब कुछ बताया होगा। ये वो टॉक है जो एक बाप उस वक्त करता है अपने बेटे के साथ जब उसे महसूस होता है कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और उस वक्त जो वो तजर्बात अपने बेटे को बता रहा है, वो तजर्बात ऐसे तजर्बात हैं जो सरासर उसे खुदा में रहकर हासिल हुए। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि उसने वो सब कुछ उसे बताया जो कुछ खुदा ने उसकी जिंदगी में किया था। तसव्वुर करें, जब मैं और आप इस जमीन से रुखसत हो रहे होंगे, हम लोगों को क्या बताएंगे? मेरे भरा ने मेरे नाल इंज कीता, बेटा मोहतात रही होना, तो मेरे चाचे ने मेरे नाल ऐ कीता, मेरी भाभी ने ये किया, मेरी नंद ने मेरे साथ ये किया। लोग तो जाते हुए मैंने देखा ये चीजें बता जाते हैं अपने बच्चों को। वो खुदा के साथ कोई तजर्बा नहीं रखते, इसीलिए खुदा की बाबत बताने के लिए उनके पास होता ही कुछ नहीं। उनके पास अपने बच्चों में ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ नफरत है। वो तजर्बात हैं जो इंसानों के साथ रहते हुए उन्हें हुए, दुनियादार लोगों के साथ रहते हुए, और दुनियादार वो खुद भी थे। इसीलिए वो जाते हुए अपने बच्चों को दुनियादारी दे गए। वो अपने बच्चों को खुदा नहीं देकर गए, बल्कि दुनियादारी के तजर्बात दे गए कि पुत्र मोहतात रहना। और फिर बच्चों के अंदर वो नफरत का बीज बो जाते हैं, और बच्चे भी अपने रिश्तेदारों को फिर उसी नजर से देखने लगते हैं। तो उसने ये कहा कि तू अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर। पूरे दिल के साथ इबादत करनी है, रूह की तैयारी के साथ। मुस्तैदी का मतलब है तैयार होके, इक्विप्ड होके आपने खुदा की इबादत करनी है। अगर तूने मेरे खुदा को पहचान लेना है तो फिर उसके बाद ढीला नहीं पड़ जाना। उसके बाद तूने दिल की तैयारी के साथ, रूह की तैयारी के साथ, पूरे पैशन के साथ, भरपूर जज्बे के साथ तूने उसकी इबादत करनी। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा डेफिनेटली, तो फिर तू कैसे बरकत पाएगा?
جتنی بڑی باتیں داؤد کی لائف کے اندر موجود تھیں، جب وہ سلیمان نے سنی تو سلیمان نے کہا ہوگا زبردست بات ہے، میں اس خدا کو ضرور جانوں گا جس کو میرا باپ جانتا ہے. اور پھر اس کو آگے پیٹرن بتایا کہ تو نے خدا کی عبادت کرنی کیسے. ایک تو اس نے خدا کی پہچان دی، دوسرے پورشن میں اس نے اس کو صرف خدا کی پہچان تک نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کو پیٹرن بتایا کہ تو نے عبادت کیسے کرنی. آپ داؤد کے مزامیر پڑھیں، داؤد کی اپنی لائف کو دیکھیں، اس میں خدا کو جس طرح سے وہ عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم بطور بادشاہ وہ اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے اور خدا کو آگے کرتا ہے. اس کے اندر ایک محبت ہے خدا کے لیے اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں تو محض بادشاہ ہوں اور بادشاہ بھی میں خدا کے فضل سے بنا ہوں، لیکن جس کو میں مانتا ہوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ. پریز دی لارڈ. تو خدا کو جان لینا کافی نہیں ہے، پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کرنا بھی ضروری. ہم آ کے کلام تو سن لیتے ہیں، کلام ہمیں اچھا بھی لگتا ہے. آج پائی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، جیسا بھی راشد بھی کہہ رہا تھا آج بہت اچھا کلام تھا، آج تسی مس کیتا. اچھا انہوں نے تو مس کیا، لیکن جو آپ سن کے آئے ہیں آپ نے اس کا کیا کیا؟ کیونکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہم نے اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ نہیں کیا. تو نہ صرف وہ اس کو تجربہ بتا رہا ہے اپنا، نہ صرف اس کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے کہ اس خدا کے ساتھ چلنے میں تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ وفادار خدا ہے. یہ تجھے چھوڑے گا نہیں، یہ تجھے چھوڑے گا نہیں، یہ تجھے بچائے گا، یہ تجھے محفوظ رکھے گا، یہ تجھے مکمل طور پر پروٹیکٹ کرے گا اگر تو اس کے ساتھ چلے گا. اور روح کی مستعدی سے اور پورے دل کے ساتھ اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے. آپ جو یہاں پر ورشپ کر رہے ہیں خدا کو پتا ہے کیڑا ورشپ کر رہے تھے، کیڑا ٹائم پاس کرنا ہے، خدا کو تو پتا ہے. میں اور آپ تو چرچ میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب چرچ اٹینڈ کرنے آئے ہیں، لیکن خدا کو پتا ہے کیڑا اٹینڈ کر رہا ہے تو کیڑا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے. آمین. جو کچھ ہمارے دل میں چل رہا ہے خدا اسے بھی پہچانتا ہے. تو خدا کی حضوری میں آنا کوئی عام بات نہیں ہے. آپ کو سکین کیا جا رہا ہے اندر باہر سے. کہنا نا میں انہوں ویک کے ہی پرکھ لیا سی، میں نے وہ چہرے تو پتہ لگ گیا سی. تو خدا کو ہم تو صرف چہرے سے پتا کرتے ہیں، خدا تو اندر سے بھی دیکھ لیتا. سیموئل جب مسا کرنے لگا یسی کے بیٹوں کو تو خدا نے کہا بھی تو ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہے، تیرے سامنے تو صرف ان کی باڈی ہے کہ بڑے طاقتور ہیں، تنو مند جوان ہیں، بڑے فٹ ہیں، یہ ان کے سر کے اوپر تاج کتنا خوبصورت لگے گا، یہ اسرائیل کے بادشاہ بن کے کیسے خوبصورت لگیں گے. خدا نے کہا بھی تو صرف چہرے دیکھ رہا ہے، لیکن میں دل پر نگاہ کرنے والا خدا ہوں. ہاللیلویا. سو ضرور ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت کرنے آئیں تو ہم خدا کے حضور اپنی اصل حالت کو دکھائیں. خدا کے حضور اگر ہم پریٹینڈ کرتے رہے تو اس ریاکاری سے تو پھر ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. دنیا داری کے اندر رہ کر ہم انسانوں کے آگے تو ریاکاری کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص خدا کے سامنے آگے بھی ریاکاری کرنے لگے تو سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہے، وہ کہاں جائے گا. جس خدا سے اس نے نجات پانی تھی، رہائی پانی تھی، اسی کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن خدا کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا. تو اس نے اپنے بیٹے کو جو باتیں بتائی ہیں یہ بڑی غور طلب ہے. میرے خدا کو پہچان، پورے دل کے ساتھ، روح کی مستعدی کے ساتھ اس کی عبادت کر. کیونکہ عبادت کیوں اس طرح سے کرنی ہے آگے اس کو ریزن بھی بتائی ہے. کیونکہ اگر تو ٹوٹے دل سے عبادت کرے گا، سچے دل سے عبادت نہیں کرے گا تو خدا تجھے جان لے گا، خدا تجھے پہچان لے گا. خدا تیرے دل سے واقف ہے کہ یہ کس نظریے سے آئی ہے، کس نظر سے آیا میرے پاس، اس کے موٹیوز کیا ہیں. اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اگر تجھ سے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا. وہ تجھ کو خدا خود چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھے ڈھونڈیں. یسوع نے بھی کہا اگر تم ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. اور یرمیا کے صحیفے کے اندر بھی یہ بات اسی طرح سے لکھی کہ وہ مجھے ڈھونڈیں گے اور پائیں گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوں گے اور میں ان کو مل جاؤں گا. خدا یہ خود چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر دے. یہ خدا کی خواہش ہے. کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ پر اپنا آپ ظاہر کر دے، اور وہ اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے اپنا آپ ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور وہ اپنا آپ ہم پر ظاہر کر دے. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا. یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا اپنا آپ ہم پر ظاہر کرتا ہے. اور لکھا ہے اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا. یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے. خدا نے اپنی محبت کی انتہا کر دی کہ اس نے انسان بن کر زمین پر آ کر ہمارے لیے اپنی جان بھی دے دی، کفارہ بھی دے دی. اگر پھر بھی ہم اس کو رد کر دیں تو پھر کیا ہم بچ پائیں گے؟ پھر پاسبلٹی کوئی نظر نہیں آتی کہ کوئی شخص خدا کو چھوڑ دے اور وہ تصور کرے کہ میں پھر بھی بچ جاؤں گا. یسوع مسیح کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو رہائی ملی، اور جب ہم نے یسوع کو ہی چھوڑ دیا، خداوند نے خود کہا، اس کو بتھیرے لوگ آ کے کہیں گے خداوند میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. بڑی سخت بات لکھی ہے
خداوند نے کہا کہ میں ان سے کہوں گا میں تمہیں نہیں جانتا. کیا آپ کی سمجھ میں یہ کوئی عام سی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون لوگ ہو، رد کر دیے جائیں گے. آج ہم نجات پانے کے لیے بڑے خواہش مند ہیں، لیکن مسیح کے بغیر تو نجات کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. سر آپ اپنے جتنے مرضی پیسے انڈیل دیں خدا کے گھر میں آ کے، اپنے ٹیلنٹس جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اگر وہ مسیح کے بغیر استعمال ہو رہے ہیں تو وہ فخر کا سبب ہے. ان کے اندر خدمت کا تاثر تو ختم ہو جاتا ہے. جب آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں چرچ میں اس لیے، پھر اپنے رشتے دار ایسی جڑی ہے وہ پیچھے بھی دے دونوں اسی ساڈے نہیں اسی لوائے نہیں، وہ مسیح تو ہے نہیں. جن لوگوں نے مسیح میں رہ کے کرنا ہوتا وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ساڈا نام نہیں آنا چاہیے، ہمارا نام نہ آئے، کسی کو پتا نہ لگے، کانوں کان خبر نہ ہو کسی. لیکن جس بندے نے دنیا داری میں رہ کے کرنا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آگے پکڑاتا ہے چیز، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تصویریں بھی کھینچی جائیں، لوگ بھی اس کو دیکھ لیں کہ یہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے. تو جب ہم اپنا پیسہ، اپنا ٹیلنٹ، اپنی ہر ایک چیز مسیح سے ہٹ کر استعمال کر رہے ہیں چرچ میں آ کر، تو وہ کبھی بھی خدمت میں برکت کا سبب نہیں بنتی، بلکہ وہ پریشانی لے کر آتی. تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مسیح کو ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری نجات کس طرح سے قائم رہ سکتی؟ مسیح کے وسیلے سے تو نجات ملتی ہے. تو جب ہم نے مسیح کو ہی رد کر دیا تو پھر کون سی چیز ہمیں آگے رینیو کرے گی؟ پیدل چرچ آنا مطلب یہ کہ ضد ہے خدا کے ساتھ. مسیح نے جو کوڑے کھائے، جو مار کھائی، جو خون بہایا، جو کانٹوں کا تاج پہنا، جو اپنے منہ پہ تھکوایا، اپنی داڑھی نچوائی، اپنی پسلی کے اندر نیزہ اس نے کھا لیا، پتہ نہیں کتنی لان تان اس پہ ہوئی، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تھی. لیکن ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی. ہم کہتے ہیں جی مسیح نو تو کرو ایک پاسے، ایک قربانی نو کرو ایک پاسے، مسیح دی صلیب نو کرو ایک پاسے، لہو کو کرو ایک طرف. اب ہم ننگی پیر جائیں گے. ہن ننگے پیر جان دا معاملہ ہے اور ننگے پیر آ رہے ہیں. 7 منگل مان لے، 8 منگل مان لے. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کرائسٹ کو رد کر رہے ہیں اور آپ دوسری طرف اپنی قربانی لے کے آ رہے ہیں کہ میرا ننگے پیر چلنا خدا کو زیادہ پسند آئے گا بنسبت مسیح کی قربانی. کس طرح شیطان ہماری زندگی کے اندر بدعتوں کو لے کر آتا ہے اور وہ ہمیں اتنا ایزی کر دیتا ہے. ہمارے اس خیال میں، اس سوچ میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سیٹ جا رہے ہیں، جبکہ وہ کام نفرت انگیز ہوتے ہیں خدا کی نظر. پرانے عہد نامے میں اگر آپ پڑھیں تو غیر اقوام کے لوگ اپنے بچوں کو آگ میں سے چلاتے تھے، آگ میں ڈال دیتے تھے، مر جائیں تو مر جائیں لیکن ہمارا دیوتا خوش ہو جائے، ان کی بلی چڑھا دیتے تھے. اور یہی کچھ جا کے بابل کے اندر اسرائیلیوں نے دیکھا، اس قسم کی قربانیاں دیکھی، خوف آیا، انہیں بتوں کی قربانیوں سے پھر گھن آنے لگی، کیونکہ خدا نے ان کو بتوں کے گھڑک میں پھینک دیا. جاؤ بھائی دیکھ لو بت پرستی کیا ہوتی. تو ہم جب رد کرتے ہیں خدا کو تو پھر خدا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں. خدا کیا کرے گا؟ خدا ہمیں ہماری ہٹ پہ چھوڑ دے گا. جاؤ بھائی پھر جو کرنا کر لو. یہ بہت مشکل چیز ہے کہ اگر خدا کسی سے اپنا ہاتھ ہٹا لے، خدا کسی کو چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے بھائی اپنی مرضی کر لے. اور جب کوئی شخص اپنی مرضی پر اتر آتا ہے اور خدا اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس شخص کے لیے واپسی بہت مشکل ہو جاتی. اور آگے لکھا ہے سو ہوشیار ہو کیونکہ خداوند نے تجھ کو مقدس کے لیے گھر بنانے کو چنا ہے. دیکھیں اس کو اس کی خدمت بھی بتا رہا ہے، اپنے خدا کی پہچان بھی دے رہا ہے. نمبر 2 خدا کی ورشپ کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ چلنا کیسے، یہ بھی اس کو بتا رہا ہے. نمبر 3 اسے اس کو یہ بھی بتایا کہ خدا کو اگر تو ڈھونڈے گا تو وہ تجھے مل جائے گا، اگر تو اسے چھوڑے گا تو پھر تیرا ٹھکانہ کوئی نہیں، ناکامی تیرے لیے ہوگی. اور چوتھی بات اس کو یہ بتائی کہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ خدا نے تجھ سے کام لینا ہے. آمین. آپ اپنی زندگی میں بغیر کسی کاز کے زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کوئی بندہ مقصد کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری. اور کرنتھیوں کے خط میں پولس کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے. یہ بالکل ایک ہی بات ہے. اور ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی شراکت میں رہیں، اور جب ہم اس کی شراکت میں رہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کام بتاتا ہے. یہاں پر لوگ شراکت کے بغیر کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری شراکت مسیح نال پاویں کوئی نہ ہو لیکن میں مسیح دا کام کرنا. میں اکثر اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک بندہ HBL بینک میں چلا جائے اور وہ جا کے کہے گا جی میں مینیجر ہوں، ہاں جی ادھر لے آؤ میں سائن کر دینا. وہ کہیں گے بھائی تو کتوں اٹھ کے آ گیا، مینیجر تے اندر بیٹھا. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ خدا کے کام میں ایسے بے شمار لوگ پھر رہے ہیں، نہ ان کو خدا نے اپوائنٹ کیا، نہ ان کا کوئی انٹرویو ہوا، نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے اس کام سے، لیکن وہ پین پکڑ کے پھر رہے ہیں، میرے کو سائن کرا لو، میں بھی انج کرنا، میں بھی انج کرنا. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ HBL والے اس بندے کو کہیں گے گارڈ بلاؤ تو اینو چوک کے باہر سٹو، کیونکہ یہ بندہ امپلائے نہیں ہے بینک کا. اسی طرح ایک شخص جس کو خدا نے بلائے نہیں خدمت کے لیے، خدا اس سے وہ کام لینے نہیں چاہتا لیکن وہ زبردستی اپنی مرضی سے وہ کام، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ مسیح کے ساتھ شراکت میں نہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ بندہ چرچ آئے، وہ چرچ آ کے بیٹھے، وہ اپنی بائبل پکڑے،
وہ بائبل مقدس کو پڑھے، وہ دعا کرے، خدا کے حضور بیٹھے اور خدا کو ڈیسائیڈ کرنے دے کہ خدا نے اس کو کہاں سیٹ کرنا، خدا نے اس کو کہاں رکھنا۔ جب خدا آپ کو اس جگہ پر رکھے گا جہاں وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، برکت وہیں آئے گی۔ اور جہاں خدا آپ کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، آپ زبردستی جگہ بنا رہے ہیں، پھر آپ لیگ پولنگ کریں گے، ان لوگوں کو گرانے کی کوشش کریں گے جو آپ کے آس پاس کھڑے ہیں، اسی کہو گے اینو میں سائڈ تے کرا، باہر کڈا، اپنی جگہ تھے سیٹ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس خدا کا پلان نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے ذہن کا پلان ہے، اور جب وہ پلان آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے تو یقیناً خدا کے کام میں خرابی پیدا ہوگی۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس نے اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ ساری بات ٹرانسفر کی، ایک اچھی وصیت اس نے اس کے سامنے رکھی، نصیحت بھی اسے کی، تو خدا کو پہچان بیٹا۔ اور یہ خدا کو خیالی خدا نہیں ہے، یہ وہ خدا ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے۔ میں جوان تھا، اب میں بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیا۔ ہاللیلویا۔ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہو۔ یہ باتیں یقیناً اس نے سلیمان کو بھی بتائی ہوں۔ کون سی جنگ ہے جہاں خدا نے مجھے سرفرازی نہیں؟ اس نے جاتی جولیت کا قصہ بتایا ہوگا، بیٹا ایسے خوف و راستہ ساری منظر کشی کی ہوگی۔ پھر خدا نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ میں اس کو ایک پتھر ماروں۔ میں نے جا کے ساؤل بادشاہ سے اجازت لی اور میں نے ایک ہی پتھر میں جاتی جولیت کو ڈھیر کر دیا۔ کیا وہ میرے پتھر سے ڈھیر ہوا تھا؟ نہیں بیٹا، اس کے پیچھے میرا خدا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو اس خدا کو پہچان جو جنگ میں فتح بخشتا ہے، جو سرفرازی دینے والا ہے، جو عزت بنانے والا ہے، جو مرتبہ دینے والا ہے، جو ذمہ داریاں دینے والا ہے، جو ذمہ داریوں کو نبھانے کی قوت دینے والا ہے۔ تو اس خدا کو پہچان اور پورے دل کے ساتھ اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر۔ ڈھیلے ہاتھوں سے، ڈھیلے طریقے سے تو نے خدمت نہیں کرنی، اور وہ سب دلوں کو جانچتا ہے۔ لکھا ہے جو کچھ خیال میں آتا ہے اس سے پہچانتا ہے۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں ہر روز دوسروں کے بارے میں، خدا اس کی بھی اسکروٹنی کرتا ہے، خدا اس کو بھی جانچتا ہے۔ اچھا تو کیا غلط سوچ رہے ہیں؟ برا آدمی لکھا ہے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ جو کچھ ہمارے منہ پہ آ جاتا ہے ہمارے دل میں وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سچائی ہے، اس سے کوئی جتنا مرضی منہ اپنا موڑ لے، سچائی تو سچائی ہوتی ہے، اور سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ جو کچھ میرے دل میں چل رہا ہے اس نے میرے منہ پہ آنا ہی آنا۔ اگر میرے دل میں اچھی باتیں چل رہی ہیں تو وہ اچھی باتیں سامنے آ جائیں گی، اگر میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، بدی ہے، تو وہ میرے منہ سے نکل ہی جانی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا سے کہیں، خداوند داؤد نے یہ بھی دعا کی، بے باکی کے گناہ سے بھی بچا، پوشیدہ گناہوں سے بھی بچا۔ پوشیدہ گناہ خالی وہ نہیں جو جسمانی ہے، پوشیدہ گناہ وہ بھی ہیں جو ہم اپنے ذہن کے اندر کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، خدا وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو داؤد کو یہ پتا تھا کہ خدا کتنا پاک ہے، خدا کس قدر قدوس ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ خداوند میرے دل میں جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بھی دور کر، تو اسے جانچتا ہے، تو اسے جانتا ہے۔ یہی کچھ اس نے اپنے بیٹے کو بھی بتایا، اور آخر میں اس نے اس کو بتایا چونکہ خداوند نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو چنا ہے، سو ہمت باندھ کر کام کر۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کو پہچاننا بھی ہے، خداوند کی ورشپ بھی کرنی ہے، خداوند کے حضور راست بازی سے چلنا بھی ہے، اور خدا کی خدمت بھی کرنی، خدا کا کام بھی کرنا ہے۔ اس کے گھر کو بنانے کے لیے، چرچ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، چرچ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم نے اس کے لیے ہوشیار ہونا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ہم نے وہ کام بھی کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی سے خدا کو جلال ملے۔ سو ہمت باندھ کر کام کر۔ میرے عزیزو، میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اس بات پر کچھ دیر کے لیے سوچئے، دھیان لگائیے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا دے کر جانا چاہتے ہیں؟ دولت، گاڑی، گھر، اچھا سٹیٹس، یا آپ ان کو خدا دیں گے، وہ تجربہ دیں گے کہ بیٹا جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، میری زندگی کا تجربہ ہے، میں نے خدا کے ساتھ اتنے سال گزارے، خدا نے مجھے اپنے ساتھ اتنے سال رکھا، اور خدا نے مجھے یہ کچھ سکھایا، اور یہ کچھ خدا نے میری زندگی میں کیا ہے۔ یہ کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں بیٹا، یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، اور خدا اس سے بھی زیادہ تجھ سے کر سکتا ہے۔ میں نے یہ غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے میں خدا کے حضور اس طرح سے کامیابی سے آگے نہ چل سکا، یہ غلطیاں نہ کرنا۔ داؤد نے اس کو اپنی مسٹیکس بھی بتائی ہوں گی، میں یہاں گر گیا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے مردم شماری کرا دی تھی، فوج گن لی تھی میں نے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں بڑا جنگجو سورما بن گیا، میں اپنی طاقت دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھایا بھی گیا کہ کیا اب تک خدا ہی ہماری جنگیں نہیں لڑتا رہا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں بادشاہ ہوں، میری بات مانو۔ اور جب میں نے اپنی بات منوائی اور خدا کی انسلٹ کی تو اس وقت کتنے لوگ میری وجہ سے مر گئے۔ یہ سب باتیں اس نے اپنے بیٹے کو بتائی ہوں گی۔ ہماری زندگی میں کمزوریاں بھی ہیں، پلس پوائنٹ بھی ہیں، سب کچھ چلتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کو مان لیں، اپنی کمزوریوں کو بھی مان لیں خدا کے حضور۔ ہمارے جو پلس پوائنٹ ہیں خدا کا شکر ہے
کہ وہ بھی خدا نے ہمارے اندر رکھے. خدا نے تو انسان کو کامل بنایا تھا, انسان تو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا تھا, لیکن اس کو تبدیل کیا آ کر گناہ نے. جب اس کی سرشت کے اندر گناہ آ گیا تو پھر انسان ڈاؤن ہوتا چلا گیا, گرتا چلا گیا. لیکن مسیح آیا تاکہ وہ اس گری ہوئی انسانیت کو اٹھائے. تو اگر تو ہم مسیح کا دامن پکڑ لیں, اس کے ساتھ چلیں, دیانتداری کے ساتھ چلیں, اسے پہچاننے کی خواہش رکھیں اور پورے دل کے ساتھ اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کریں اور خدا سے کہیں کہ خداوند تو مجھے جانچ, تو مجھے پرکھ. زبور 139 میں بھی داؤد یہی کہتا ہے کہ وہ میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. خدا کو یہ بھی پتا ہے سانو کیڑے خواب آئے نے راتی, اس سے پہلے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں, خدا کو پہلے ہی پتا ہے کیڑے خواب آ رہے ہیں. تو خدا ہماری ایک ایک چیز سے واقف ہے. جب وہ واقف ہے تو پھر ہمیں خدا کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. وہ ہمارے فیوچر سے بھی واقف ہے. اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دیں تاکہ خداوند اپنی قدرت کو ہماری زندگی میں جاری کرے. اور وہ باتیں جو سلیمان سے کہی گئیں وہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہیں. کیا یہ سب کچھ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہمارے بھی تو بچے ہیں, ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو کچھ بتانا ہے, ہم نے بھی تو اپنا تجربہ ان کو کچھ بتانا ہے. کیا جب ہم مر رہے ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے بیٹا میں بڑا کلام سنیا پر میں توبہ نہیں کی تھی. یہ کتنی خطرناک سٹیٹمنٹ ہوگی آپ کے بچوں. بڑے پادری آئے پر میں نہ چھڈیا اپنا آپ, میں اڑیا رہا. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہوگی آپ کے بچوں کی؟ پر اگر آپ نہیں بھی یہ سٹیٹمنٹ دیں گے تو آپ کے بچوں کو پتا ہوگا ساڈا ابا کہندا ہے ساڈی اماں کہندی. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے تو ہم سب کو برکت دے, اور یہ باتیں جو ہم نے آج سنی, جو ہم نے سیکھی, خداوند یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. ہم ان سے اپنی زندگی کے آئندہ آنے والے سالوں میں سبق حاصل کریں. بہت سی باتیں خداوند ہماری زندگی میں ہیں, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمزوریوں سے فقط تو ہی ہمیں رہائی دے سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی اور امید ہے ہی نہیں. ہم لاکھ چاہ کر بھی اپنی دھاریوں کو غائب نہیں کر سکتے. جیسے چیتا اپنی دھاریاں غائب نہیں کر سکتا, اسی طرح سے ہم بھی خداوند اپنے اندر کا وہ بغض باہر نہیں نکال سکتے جب تک تیری مدد ہمیں میسر نہ آ جائے, جب تک تو اپنا فضل ہم پر نہ کر دے, جب تک تیری صلیب کی تاثیر ہماری زندگی کے اندر کام نہ کرے. تو خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ آج تیری قدرت ہم سب میں بہے, اور خداوند تو ہماری تقدیس کر, ہمیں پاک اور صاف کر, اور اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں فضل دے. یسوع کے نام میں آمین.